अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिगरी। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन बिलाखिर बरतानिया के कानून के शिकंजे में। आज वो ये कहते हुए सुनाई दिए कि उनको ब्रिटिश लीगल सिस्टम पे बड़ा यकीन है। मौलाना के आज़ादी मार्च से कबल ही नून लीग की तकसीम जो है वो मज़ीद गहरी होती हुई नज़र आ रही है। सियासी हलकों में हलचल है। शहबाज शरीफ आज भाई को मिलने जेल भी नहीं पहुंच सके, जबकि कैप्टन सफदर नवाज शरीफ साहब का पैगाम से सबको आगाह करते नज़र आए। नवाज शरीफ ने जेल से मौलाना साहब को ख़त लिखा, उस हवाले से भी आज गुफ्तगू होगी। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और स्क्रूटनी कमेटी को तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया है। ये केस PTI की मुश्किलात में कितना इजाफा कर सकता है? तुर्की फ़ौज की शाम में जंगजुओं पर बमबारी, मशरक़ वस्ती में तशवीश की लहर, क्या शाम फिर से जंग की लपेट में है? और आखिर में जब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो गुफ्तगू होगी श्रीलंका की जैसी एक नातजुर्बेकार टीम के आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिर क्यों नहीं परफॉर्म कर सकी। हारून साहब, सबसे पहले तो MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन, जिस तरह से आज उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, फ़र्द जुर्म आयद किया गया, ज़मानत बहरहाल उनकी मंजूर हो गई, लेकिन उनको गिरफ्तार करके वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। क्या कहेंगे, अल्ताफ़ हुसैन को जो सियासी करियर है या सियासत में जो किरदार है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अल्ताफ़ साहब हुसैन का सियासी करियर तो पहले ही ख़त्म हो चुका और तारीख़ में शायद ही कोई मिसाल हो। मैंने तो अपने हफ्ज़े पे ज़ोर दिया, मुझे याद नहीं आया जब एक पार्टी ने अपने लीडर को फारग कर दिया। देखिए, कराची के लोगों का मसाइल तो थे। कराची जो है वो अगर ज़्यादा नहीं तो 1/3 पाकिस्तान है, इंडस्ट्री वहाँ है। उर्दू बोलने वालों ने पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान को चलाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। पढ़े लिखे लोग थे, कैपिटल्स के इर्द गिर्द से आए थे, हैदराबाद, दक्कन से, उससे ज़्यादा दिल्ली से, लखनऊ से, और उनका बहुत बड़ा रोल था और उनके साथ ज्यादतियाँ हुई थी। उनका मसाइल हल नहीं किए गए, कच्ची आबादियों का ढेर बन गया। और सबसे अहम बात यह, कराची को किसी ने ओन ही नहीं किया, किसी ने कराची को ओन नहीं किया। मतलब सिंध का हिस्सा है तो 95% जो 98% सिंध का जो बजट है कराची से हासिल होने वाला है। ज़ाहिर है इंडस्ट्री वहाँ है, कारोबार वहाँ है, पोर्ट वहाँ है, तो वहीं से टैक्स कलेक्शन होगी ना। तो कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया गया, 20 साल के लिए था, 46 साल गुजर चुके। जब 20 साल के लिए तो काबिल फ़हम है, तो 20 साल में उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाते हैं, सिंधी आबादी की स्कूल बेहतर बनाते हैं। मगर वहाँ तो ये हाल है कि कोई खाकरो भी भरते नहीं होता बग़ैर रिश्वत के। भुट्टो के ज़माने में होता था, भुट्टो के ज़माने में ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ ये हो गया कि ऐसी करप्ट लीडरशिप आई और फिर जो है अल्ताफ़ वहाँ खला था सियासी क़यादत का, इसलिए कि कराची को पंजाबी जो है वो पंजाब के नुक़्ता नज़र से होता है, पख्तून जो अपने पश्तो गाने सुनता है, बलोच जो हैं, और ये फितरी है, वक्त लगता है वो एक माशरे को इस तरह ढलने में। वैसे तो न्यूयॉर्क में हम देखते हैं कि नस्लें आप गिन ही नहीं सकते, मगर ये कि वो अमरीकी हैं और वहाँ मतलब कोई लिसानी बुनियाद पर सिर्फ निज़ाम इंसाफ मौजूद है। ज़्यादतियाँ भी होती हैं, जुल्म भी होता है, जबर भी होता है, तौहीन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं होता कि कोई कोरिया से आया या पाकिस्तान से आया या यहाँ से आया। डिस्क्रिमिनेशन इक्का दुक्का वाक़या था, तो इंडिविजुअल सब, स्टेट नहीं करती, स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट किया और उसके नतीजे में जो है वो एक रद्दअमल मौजूद था, उसको उसने मुनज़्ज़म किया। अब अगर वो सब कराची वालों को साथ लेकर चलता, जैसे अब मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, कितना लेकर चलें ये दूसरी बहस है। सबको साथ लेकर चलता तो कराची के मसाइल हल होते हैं। लीडर तो होता ही, हैदराबाद का भी हल होता है, बाकी उर्दू स्पीकिंग आबादी भी थी और सबके हुकूक बराबर होते हैं। इसमें ये उर्दू स्पीकिंग नॉन उर्दू स्पीकिंग की क्या बहस है? सबके हुकूक बराबर होते हैं, यही जमहूरियत है, इसी को लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है कि हर कोई अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाए, बलोच भी उठाएँ, सिंधी भी उठाएँ, अपना दूसरे से पख्तूनख्वा वाले भी उठाएं, ये उनका हक है। लेकिन किस तरह देखो, शुमाली इलाकों में और कश्मीर में बलूचिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, इसलिए कि वो अपने मुतालबात पे कायम रहे। जो मुतालबे मान लिए, बाकियों पे वो इसरार करते रहे। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो बहुत खुद मुख्तार है, पहले के मुकाबले में बदर जा, और अगर और देनी पड़े खुद मुख्तारी और इख्तियारात और करने चाहिए। ठीक, इस वक्त देखिए मंतकी अंजाम की बात नहीं है। देखें 1991 में ये जलावतन इन्होंने इख्तियार की थी, लंदन गए थे ये,
اور اس کے بعد ایک آپریشن لانچ ہوا تھا 1992 19 جون کو MKM کے مبینہ ملیٹنٹس کے خلاف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درجنوں قتل کے مقدمات، درجنوں جو ہے وہ تشدد کے واقعات وہ کراچی کی عدالتوں میں ان کے خلاف درج ہوئے، اور الطاف حسین کبھی بھی عدالت میں باضابطہ طور پر ان کو فرد جرم عائد نہیں کی ان کے سامنے، اور وہ بھی اس وقت لندن کے ادارے میں. تو لندن کی عدالت میں تو نہ یہ پاکستان کے ادارے ہیں، نہ یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں جن کو وہ بہت کرٹیسائز کرتے رہے تھے. اب وہ شکنجے میں آئے ہیں لندن کی عدالت میں، میٹروپولیٹن پولیس میں، اور اس 22 اگست 2016 کی تقریر میں جس کے اندر انہوں نے اداروں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں انہوں نے پوری عدلیہ کو نشانہ بنایا تھا، اداروں کو نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد پارٹی منقسم ہو گئی تھی، پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا تھا. اب اس کے مرکزی کردار الطاف حسین جو اپنے چاہنے والوں کے لیے بڑا کیرزمیٹک کیریکٹر ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک کنٹروورشل کیریکٹر بن گئے، ان کا اس متنازع کردار کا اب یہ خاتمہ نظر آ رہا ہے. ان کی سیاست جو ہے جو پہلے ہی دم توڑ رہی تھی اس کا خاتمہ نظر آ رہا ہے. 1 نومبر کو ڈیسائیڈ ہوگا کراؤن کورٹ کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے کہ کب ان پہ مقدمہ چلایا جائے. یہ سرٹن ہے کہ مقدمہ چلے گا اور اس میں 4-6 مہینے لگیں گے، لیکن الطاف حسین اس وقت شکنجے میں، اور الطاف حسین کے جانے کے بعد ایک نیا دور ہے، نئی سیاست کا آغاز ہوگا. ان دھڑوں میں، ان گروپوں کے میں جو ٹوٹا پھوٹا رابطہ تھا وہ بھی ہوگا. MKM پاکستان کے بہت سارے رہنماؤں کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس چل رہا ہے. السلام علیکم رضا ہارون صاحب. جی وعلیکم السلام. ہارون صاحب کو بھی، اویس بھائی صاحب کو بھی، دونوں ہمارے. جی بھائی آپ کا کیا تبصرہ ہے اس وقت پہ؟ دیکھیں ہارون صاحب، ایک عرصے سے بانی MKM کا عملی طور پہ تو پاکستان یا کراچی کی سیاست میں کوئی ایسا عمل دخل ویسے بھی نہیں تھا، اور خصوصاً یہ جو 22 اگست 2016 کے بعد ایک جو پبلک غصے کا ریئیکشن تھا جو پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، اس کو کسی نے پسند نہیں کیا. وہ ان کے اپنے فالوورز نے پسند نہیں کیا، ان کی جماعت نے پسند نہیں کیا. پہلے سے مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قیامطانی صاحب آ گئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی تھیں کہ یہ جو دیگر ممالک سے فنڈنگ کے معاملات تھے، BBC نے رپورٹ کیا، ہر چیز تو سامنے تھی. کیا فرق پڑے گا؟ ملک میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کراچی کی سیاست میں اس لیے فرق پڑے گا کہ ہارون صاحب بالکل درست فرما رہے تھے کہ جب گریوانسز کی سیاست ہوتی ہے، محرومیوں کی سیاست ہوتی ہے، تو پھر وہ قائم رہتی ہے اس وقت تک جب تک آپ ان محرومیوں کو، گریوانسز کو ایڈریس نہیں کر لیتے. آپ کوٹا سسٹم کو نہیں ایڈریس کر لیتے، آپ نوکریوں کے معاملات کو ایڈریس نہیں کر لیتے، آپ کراچی کو سندھ کے اندر وہ جائز مقام نہیں دے دیتے کہ کراچی کے لوگوں کو حکمرانی میں اپنا حصہ نظر آئے. یہ سب جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بہت مشکل ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ 2016 سے کراچی کے لوگ اور ملک کے لوگ جس ریہرسل میں تھے اور جس خبر کے انتظار میں تھے کہ چارج ہو جائے. دیکھیں انویسٹیگیشن تو چل ہی رہی تھی، اور جس خاص طور پہ جس انسائٹمنٹ کے واقعے کے حوالے سے یہ خبر ہے، اس میں 2 بڑے اہم پہلو ہیں. یہ صرف انسائٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، انہیں ٹیررزم پہ چارج کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیررزم انسائٹمنٹ کے نتیجے میں پورا جو کرائم سین تھا کراچی میں، وہاں 2 واقعات ہوئے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے اٹھ کر پرتشدد کارروائی کی ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اور ایک بندہ اپنی جان سے گیا ہے. تو دس انسائٹمنٹ ول لیڈ ٹو کنوکشن ان اے مرڈر ایز ویل. ایک مرڈر بھی ہوا ہے. تو یہ بہت ٹپیکل اور بہت ہی گمبھیر سا مسئلہ ہے، کیونکہ 23 اگست کا 22 اگست کا ایک مسئلہ پاکستان. اچھا رضا ہارون صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ظاہر بات ہے میں نے پتہ کیا انگلینڈ میں بھی جو انکریجمنٹ آف ٹیررزم کا جو چارج ہے اس پہ 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ لندن میں بھی ان کی سیاست، ان کی اس وقت تو وہ ایک سیاسی طور پہ نظر بند ہو گئے ہیں. 12 سے 9 بجے تک صبح تک کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے، کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے، کوئی تقریر نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ کوئی بیان نہیں دے سکتے. آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور ہارون صاحب اور میں پروگرام سے پہلے ہی بات کر رہے تھے، جو ایک تاثر تھا عمومی طور پر کہ برطانیہ میں کوئی عالمی قوتیں ہیں جو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، تو جب یہ ایکشن ہوا ہے اور ایک چارج شیٹ ان کو کیا ہے، تو اس کے بعد کیا وہ تاثر زائل ہوگا کہ عالمی قوتوں کی میں ریلیونس جو ہے الطاف حسین کی وہ ختم ہو گئی ہے؟
اب یہ تو مجھے حقائق نہیں معلوم، لیکن پرسیپشن ضرور یہ تھا، اور یہ بہت اسٹرانگ پرسیپشن تھا، خصوصاً منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ثبوت اور شواہد سامنے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا سرفراز مرچنٹ صاحب کے کیس میں جو ان کا پری انٹرویو ایک لیٹر کا پہلا پیج تھا جس میں میٹ پولیس کے اندر خود لکھا ہوا تھا کہ ان کی انوالومنٹ انڈین ایجنسیز کے ساتھ ہے. اس کے باوجود جب کوئی ایکشن نہیں ہوا تو بڑا اسٹرانگ پرسیپشن بنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ بھارتی اداروں کی سرپرستی ہے بلکہ شاید بین الاقوامی سرپرستی بھی حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ پرسیپشن آج ختم ہو جانا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جب یہ بانی ایم کے ہم آج خود جا رہے تھے اور ہمیشہ جب یہ تاریخوں پر جاتے تھے ان کا ایک جملہ بڑا ٹپیکل ہوتا تھا کہ آئی بلیو ان دا برٹش لیگل سسٹم. اب ناؤ ہی از ان دا برٹش لیگل سسٹم، اس جسٹس سسٹم میں ہے جس کو دنیا مانتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ لیکن ہمیں ہمارے ملک میں جس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں وہ یہ کہ دیکھیے اگر اس موقع پر آپ نے مرہم نہیں رکھا ان لوگوں کے اوپر جا کر کے جو لوگ اس سارے مسئلے سے ساری سیاست سے گزشتہ 4 سال سے افیکٹڈ ہیں، جو کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں جن کی قیادت کے معاملات اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں، اگر آپ وہاں مرہم نہیں رکھیں گے، اگر آپ وہاں جو محرومیاں ہیں، جو گریوانسز ہیں، جو وہاں پہ ایک بہت زیادہ ڈسکنٹینٹ ہے، اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہی چیز کہیں کسی اور ڈائریکشن میں نہیں جانی چاہیے. تو ہمیں سیاسی طور پہ برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے لیگل سسٹم کا، اویس بھائی، ہارون صاحب، وہ تو ہو رہا ہے، اس میں تو ہمارا آپ کا کوئی کردار ہے نہیں. لیکن جو ہمیں کرنا ہے ہمارے ملک کے اندر وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے جتنے بھی مرہم رکھنے والے کام ہیں اور جو ہمیں فوری طور پہ ڈیولپمنٹ کے ایکشن لینے چاہیے، پولیٹیکل ہمیں اس چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، لوگوں کو قیادت کے اس خلا کو اب پر کر دینا چاہیے کیونکہ ب کوئی جواز رہ نہیں گیا کہ قیادت کے بارے سے آپ فرما رہے ہیں اس سے تو خیر کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. اصولی بات ہے آبادی کے تمام طبقات کا خیال رکھنا چاہیے. کراچی اور بھی اہم ہے، اور بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور بھی زیادہ حساس ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے 2 باتیں تو میرے خیال میں بالکل واضح ہیں. منی لانڈرنگ کا کیس تو اسٹیبلش تھا، ان کے گھر سے برٹش پولیس نے پیسے نکالے تھے، وہ پاکستانی پولیس تو نہیں گئی تھی، وہ غیر متعلق فریق تو نہیں تھا. اور اسی طرح جو قتل کا کیس تھا اس میں بھی تفتیش جو ہے اتنا عرصہ تو کبھی نہیں لیتی. اور بھی واقعات، اور جو ہیٹ سپیچ، چلیے اس کو قتل کیس کو چھوڑ دیں، ہیٹ سپیچ جو ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے وہ کرتے تھے. یہاں میڈیا یرغمال تھا، وہ سناتا تھا، وہ اکساتے تھے لوگوں کو قتل کیا جائے. اور آپ کے خلاف بھی انہوں نے بات کی، آپ کے پارٹی کے خلاف بھی بات کی، اور کسی کو چھوڑا ہی نہیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا انڈیا نے ہاتھ اٹھا لیا، اب انہیں ضرورت نہیں ہے، تو اب اس لیے کارروائی شروع ہو گئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اتنا یہ سہل نہیں ہے اور اتنا سادہ اور آسان بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ریاستوں کے معاملات ہیں اور بہت کچھ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. آج پہلا دن ہے، آج 4 جو ہے مقدمہ شروع ہونا ہے، اور مقدمے کی روزانہ کی کارروائی یہاں ایسا تو ہوگا نہیں کہ یہاں کا میڈیا اور یہاں کی چیزیں اس طریقے سے رپورٹنگ کرے گی انفارچونیٹلی جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اندر کوئی پریمپٹیو کوئی موقف نہ قائم کر لیں، دیکھیں اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہونا، اس کی فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے، میری معلومات ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ اس میں مدعی ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ اس کی کیس کی مدعی ہے. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے. باقی رہ گئی جو میں نے آپ سے بات کی وہ بہت ضروری ہے کہ جو قیادت کا اب جو بہت بڑا خلا اب آج جو پیدا ہوگا، آج سے پہلے تو ایک بات دوسری تھی، لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ہوپ ہوتی ہیں، لوگ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ رکھتے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت شکریہ سر. یہ تو ایسا موضوع ہے جس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہارون صاحب جو بات ہے جو آپ بھی کر رہے تھے، دیکھیں عمران فاروق کا قتل 2010 میں ہوا اور اس کے کلرز یہاں پہ ہیں، اس کا جو ہے اب سارے ایویڈنس جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر دی ہیں. وہ ایک بڑا ہے، اس کی بیوہ وہاں پر ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کراچی میں کہ کس طریقے سے ان کی گلی کے اندر عمران فاروق کے جو ہے پہرے کون کون دے رہے تھے. پی ایس پی میں بھی ہیں، وہ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی ہیں، جن پہ خواتین کی اندر ڈیوٹی تھی کہ عمران فاروق کے گھر میں کسی کو بات نہ کرنے دے. خیر وہ بات بھی الگ ہے. وہ کیس ہے جس کی یہ بات کر رہے تھے. عظیم طارق کا 1 مئی 1993 کا کیس ہے. تو کیسز کا ایک پورا انبار ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک مڈل کلاس سیاست کی بنیاد رکھی تھی، محرومیوں کی بنیاد پر رکھی ہوئی تھی،
جو دیہی اور شہری علاقوں کی جو تقسیم تھی اس کی بنیاد پر رکھی ہوئی تھی، جینوئن مسائل تھے، لیکن وہ ایک فیشسٹ آرگنائزیشن بن گئی جس کا آج خمیازہ بھگت رہی ہے پوری نسل، اور کراچی بھی، حیدرآباد بھی. لیکن اس کا ازالہ بالکل ہونا چاہیے، جیسے ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے اور رضا ہارون بھی بالکل، اور رضا ہارون صاحب بھی کہتے تھے کہ اس کا فالو اپ بھی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا اس کا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. مولانا صاحب کا آزادی مارچ ایک طرف، آج حتمی فیصلہ ہونا تھا ہارون صاحب کہ نون لیگ جو ہے وہ شرکت کرے گی کہ نہیں. شہباز شریف آج نواز شریف صاحب سے ملنے کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کو پتہ ہی ہے ایسے موقع پہ ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کوئی خود کار نظام ہے. اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے انہیں سمجھایا جہانگیر کرامت کو برطرف نہ کرو. وہ جہانگیر کرامت تو اتنے شریف آدمی تھے کہ جب ان سے استعفیٰ مانگو انہوں نے لیجیے حاضر ہے استعفیٰ. اور اسی وقت یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جب اس طرح آپ برطرف کریں گے چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا کہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے، جو کہ بننی چاہیے. ویسے ہی آرمی کا رول وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا. بھائی اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. انسٹیٹیوشنلائز کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی فریق دوسرے فریق کے ساتھ میز پہ بات کر سکتا ہے نا. اور اصرار سول اداروں پہ ہونے چاہیے. سول ادارے طاقتور ہوتے جائیں، فوج بھی چھڑتی جائے. ساری دنیا میں یہی ہوا، یہی ہونا چاہیے. تمام دنیا میں معاشروں کو سول ادارے وہ سٹیل سٹرکچر ہیں جو معاشرے کو تھامتے ہیں. تعلیم ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، آئین کی عملداری ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ کوئی عجوبہ ہے؟ یہاں کوئی مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کیا ہے؟ راجہ ظفر الحق نہیں چاہتے، خواجہ صفدر جو خواجہ آصف ملک سے باہر چلے گئے ہیں، احسن اقبال نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ پارٹی ایسی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے مشرف سے بھی انہیں منع کیا تھا کہ انہیں مت نکالے. بھائی اسلم بیگ سے لے کے یہ ضروری نہیں ہے نواز شریف کی ہر بار غلطی ہو. غلطی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلم بیگ سے لے کے آج تک ایک آدمی، جنرل باجوہ کے معاملے میں تقریباً آئی وٹنس ہوں، میں پکچر میں تھا. انہوں نے تعاون کرنے کی انتہا کر دی جتنا کرنا بھی چاہیے تھا. چیف آف آرمی اسٹاف کا کام ہے تعاون کرے. لیکن جب وہ گئے ان کے پاس اور ان سے کہا یہ بالکل دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ. میری بھی حضور ایک کانسٹیچوئنسی ہے، فوجی افسر بعض چیزوں کی شکایت کرتے ہیں ڈان لیکس کے معاملے پہ، اس کو ایڈریس کریں. دیکھیں وہ محترمہ مریم کو تو پہلے ہی نکال دیا اس میں سے، اور اچھا کیا کہ وہ خاتون ہے، خواتین کے معاملے میں رویہ اس طرح کی چیز میں. مگر وہ پرویز رشید کے معاملے پہ اور وہ دوسرے کون سے خارجہ امور کے مشیر طارق فاطمی صاحب، کہ بھائی ان سے پوچھنے کی بجائے ان کے اعزاز میں استقبالیے شروع کر دیے. مودی کو گھر بلایا، وہاں تشریف لے گئے مشورہ کیے بغیر. بھائی انڈیا کے ساتھ تعلقات کی خاص نیچر ہے، اس پہ تو مشورہ ہونا چاہیے نا. طاقتور تو صرف، اور وہاں عجیب لوگوں سے ملے، ہائی کمیشن کو بتایا نہیں. وہ اس کے وہ اسٹیل مل والا جو تھا اس کے گھر چلے گئے، پھر کہا کابل تک ریلوے لائن بچھاؤ تاکہ وہاں سے کوئلہ جو ہے وہ انڈیا میں. اس وقت دیکھیں کل کی جو ایک پکچر ہے نا، جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، شہباز شریف دیوار کے ساتھ ایک کرسی کو ایسے رکھے ہوئے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے. تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کمر کا درد شدید ہے اور سیاسی تکلیف ہے، سیاسی بیماری بھی ہے. صحت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، صحت تو ان کی خراب ہے، لیکن نہ ان کی گاڑی ایئرپورٹ پہنچ پائی تھی، نہ آج وہ جیل میں گئے، نہ آج وہ جیل پہنچ سکے. اور سدیسا کون لے کر آئے، جس پہ بہت ہی زیادہ غصے میں شہباز شریف صاحب ہیں، جو ذرائع کے مطابق وہ کیپٹن صفدر جو داماد ہیں وہ لے کر آئے، اور انہوں نے مولانا کے لیے سپاس نامہ پیش کیا کہ مولانا تجھ پہ جان قربان، کوئی آئے نہ آئے میں آپ کے پیچھے ہوں، امامت آپ کریں، ہم پیچھے سے باندھیں گے، صفے باندھیں گے. اور اندر نواز شریف صاحب نے کہا جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ قطع کلام ہوتا ہے. وہ سپاس نامہ اسی طرح کا انہوں نے وہ جو دھرنا دیا تھا انہوں نے لبیک یا رسول اللہ والوں نے ان کے لیے بھی پیش کیا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ آج کیا، جس پہ اوپر بات ہو رہی ہے اور صفائیاں پیش کر رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ وغیرہ کہ کوئی تقسیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب سامنے آئے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئرنی یہ ہے، شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا اس اجلاس میں کہ مولانا کی لڑائی کس کی لڑائی ہے، آپ اس لڑائی میں کیوں کود رہے ہیں، عزائم مولانا کے کلیئر نہیں ہیں،
آپ جائیں گے تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا، مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اصولوں کی بنیاد پہ تھی ان کے مطابق، لیکن آپ کی جو لڑائی ہے وہ کہاں پہ، پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ تو پیغام بہت خراب جائے گا، مزید مصیبتوں میں گھرے گی نون لیگ. آپ ایسا نہ کریں. یہ انہوں نے کل باقاعدہ ایک بھاشن دیا ہے جو اپنے کلوز سرکل میں تو پہلے بھی دیتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ منقسم ہے، لیکن جو میرے ذرائع ہیں، جو گراؤنڈ پہ ورکرز وغیرہ ہیں، یہ سب مجھے یہ ہے کہ وہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ دے رہے ہیں. فنڈنگ آ رہی ہے. سکھر میں جو 150 سکھر کے امیر کا کہنا ہے جے یو آئی کے 150 بسیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ 3-4 ہزار لوگوں کا آج قومی ترانے کے اوپر انہوں نے مارچ کرایا ہے. سمندر کے راستے وہ ریہرسل دریا کے کنارے، دریا میں، دریا سندھ سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ جائیں گے. مولانا اپنا شو آف پاور دکھا رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ منقسم نظر آ رہی ہے. جزوی طور پر یہ شرکت کریں گے اگر کریں گے. پیپلز پارٹی نے بڑا سیاسی چال دی ہے. انہوں نے 18 اکتوبر سانے جو کارساز ہے وہاں سے وہ شروع کریں گے. بلاول مختلف جگہوں پہ جلسے کریں گے، سچویشن دیکھیں گے کہ دائرے میں پھنسے ہوئے نہیں پھنسے ہوئے. جو آخری لائن میں کہوں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمیں لگ رہا تھا کہ بند گلی میں پھنس رہے ہیں، اب انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے کوارٹرز کو انہوں نے بند گلی میں لے کر آئے ہوئے. اچھا ہارون صاحب، بلاول کے موقف میں ایک ذرا سلائٹ سے چینج نظر آیا گزشتہ روز جو انہوں نے پریس کانفرنس کی. پہلے وہ سنوا دیتے ہیں اور پھر میں سوال کرتی ہوں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. سندھ حکومت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ رابطہ بھی کرے گی تاکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اس کے ساتھیوں کا پورا تحفظ کر سکے. وزیر اعظم عمران خان کی پہلی تقریر میں خان صاحب نے کہا تھا کہ دھرنا دو، دھرنا کے لیے میں کنٹینر بھی بھیجوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا. اب اس کو کوکنگ شروع کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے جہاں تک دھرنا کی سیاست ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے کہ میں خود ایک دھرنا میں کوئی زیادہ کردار ادا کروں. خود تو کوئی کردار نہیں ادا کر سکیں گے، ہارون صاحب اس سے پہلے لیکن بولے، کل ہم نے یہ بات کی تھی شو کے اندر کہ ادھر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کے دھرنوں کو، ان کے جلسوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہی اناؤنس کیا. جی ہارون صاحب، نہیں کیا فیسیلیٹیٹ کریں، یا حمایت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دیکھیے کیا جنگ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا جائے، یا انہی کی پارٹی سے کسی آدمی کو لایا جائے، یا الیکشن ہو فوری طور پہ، یا کچھ دن ٹھہر کے الیکشن ہو. اس میں تحفظ کیا، یہ ان کو کیا تحفظ دیں گے؟ بھائی وہ اپنے تحفظ خود کرنے کے اہل ہیں، ان کے تحفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور متبادل روٹ دیں گے. یہ دیکھیے معافی چاہتا ہوں، اگر منافقت نہیں تو ریاکارانہ گفتگو ضرور ہے. یہ کوئی نہیں، یہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ سینٹر سٹیج پہ آ گئے ہیں، لائم لائٹ میں وہ ہیں، ہر چیز وہ اہمیت جو ہے وہ دوسروں کی کم کر دی، اور اس سے فائدہ نہیں ہوا. اور پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی الیکشن ہم نے لڑنا ہے نون لیگ کے خلاف، بھائی پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑنا ہے، لیکن نون لیگ کے خلاف سٹینڈ لیں گے تو لڑیں گے نا. وہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اخلاقی حمایت کا نون لیگ خود بٹی ہوئی ہے، کوئی کلیئر نہیں ہے. دیکھیے اور کلیئرٹی کس چیز سے ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک لیڈر سے میں نے کہا تھا، اب اس دنیا میں نہیں، میں نام نہیں لیتا، کہ بھائی جس طرح کی جنگ آپ لڑنا چاہتے ہیں جس میں لوگ جانیں ہتھیلیوں پر لے کے نکلیں، تو آپ کے اقتدار کے لیے میں کیوں نکلوں؟ وہ بلند ترین مقصد بتائیے جس کے لیے قائد اعظم کے ساتھ لوگ تھے. لوگوں کی جانیں گئیں. قائد اعظم جب والٹن کے کیمپ میں داخل ہوئے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ گلا کریں گے، ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی نعرہ بھی لگ جائے. لیکن بھاگتے ہوئے لوگ آئے جو پیچھے لاشیں چھوڑ کر آئے تھے، اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بزرگوں کی، اور انہوں نے قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے. اس لیے کہ انہیں اس پر کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ آدمی ہمارے لیے جیا، ہمارے لیے مرے گا، اس کی دولت ہمارے لیے ہے، اس کی جدوجہد ہے، یہ پھیپھڑوں میں ٹی بی کے جراثیم اٹھائے ہمارے لیے بھاگتا پھرا ہے چٹاگانگ سے لے کے چترال تک. تو دیکھیں وہ مقصد کیا ہے. مقصد ہو تو آدمی قربانی دیتا ہے. جب مقصد نہ ہو، آپ یاد کیجئے کہ تحریک پاکستان میں کن لوگوں نے ساتھ دیا تھا؟ آغا خان نے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، ایک مکتب فکر میں اختلاف تھا، اس کے بھی زیادہ تر لوگ آ گئے تھے. کوئی تعصب، کوئی
فرقہ وارانہ اختلاف، کوئی لسانی تقسیم کوئی باقی نہیں بچی تھی. لوگ جانتے تھے کہ سچا آدمی کھڑا ہوا ہے جس کی دیانت پہ، جس کی حکمت پہ، جس کی امانت داری پہ کوئی اعتراض نہیں. وہ مقصد ہی جب اقتدار کی جنگ کے لیے لوگ تب قربانی دیں گے جب انہیں اقتدار ملتے، جب انہیں حکومت جاتی نظر آئے گی. حکومت تو نہیں جا رہی ہے، حکومت نہیں جا رہی، لیکن مولانا صاحب کے اعتماد کے پیچھے کوئی وجہ تو پاکستان کی سیاست پرگندہ ہے. صحیح بات ہے، اقتدار کی سیاست ہے، گندی سیاست بھی ہو رہی ہے. آخر میں صرف یہ کہ ٹائم کم ہوگا اس سیگمنٹ کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تیاریاں لگ رہی ہے وہ سندھ سے جلوس کی قیادت کریں گے، اور ان کو پتہ ہے سندھ سے زیادہ لوگ آئیں گے، کریں گے. سندھ سے وہ ایک مجمع پورا اکٹھا کریں گے. بلوچستان سے بھی لوگ وہیں پر آ رہے ہیں، سکھر، کشمور، اس جگہ سے. اور ساتھ ساتھ میں کوششیں حکومت کی جانب سے، علماء کی طرف سے بھی، اور نلوک قادری صاحب جو وہ اتنا تو ان کا انفلوئنس نہیں ہے مولانا کے سامنے، لیکن دوسرے علماء ہیں جو دیوبند فقہ سے جو تعلق ہے ان کا، ان کے ذریعے مولانا تک پیغام دیا ہے. مولانا بھی لچکدار آدمی ہیں، فلیکسیبل آدمی ہیں، لیکن مولانا اس وقت فل موڈ میں ہے مظاہروں کے. انہوں نے ایک سٹیج بنا دیا ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو ساتھ لگا دیا ہے. مشکلات بالکل ہیں، جہاں وہ پہنچ چکے وہاں سے واپسی آسان نہیں ہے، کوئی کنسیشن دینا پڑے گی. ویسے تو اپنا بھائی جو ہے یو ٹرن کا قائل ہے، کیا بعید ہے لے لے، لیکن بظاہر امکان کم ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس سے متعلق. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو فورن فنڈنگ کیس سے متعلق آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی 4 درخواستیں مسترد کر دیں اور کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ اسکروٹنی اور تحقیقات کو جاری رکھیں. پاکستان تحریک انصاف بظاہر تو لگ رہا ہے کہ احتساب سے بچنا چاہ رہی ہے. جی وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں. دیکھیے 2 پوائنٹ ہیں اس میں، بہت سادہ، ڈیٹیل کا وقت نہیں. ایک بات تو یہ ہے، جہاں تک میں نے کیس کو دیکھا ہے، فیصلہ تو عدالت کا ہوتا ہے اور وہی صحیح ہوتا ہے. جہاں تک میں نے کیس کو دیکھا ہے، بے قاعدگیاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کئی طرح کی بے قاعدگیاں ہیں. مگر جس پارٹی نے 1.5 کروڑ ووٹ لیے ہیں اسے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیا نااہل قرار دے دیا جائے گا، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب قانون دان دے سکتے ہیں. ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. میں نے اب ٹھنڈا دل سے غور کیا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ ایک الیکٹڈ پارٹی کو وہ نہیں کر سکتے اور باہر نہیں کر سکتے. پھر ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، اب ممکن ہے وہاں سے سٹے مل جائے. ہم عدالتوں کے بارے میں پیش گوئیاں نہیں کرنی چاہیے تو، لیکن یہ ہے کہ غلطیاں انہوں نے کی. میرا خیال ہے دانستہ فارن فنڈنگ نہیں وہ لے سکتے، نہ اس کی. مجھے یہ بات معلوم ہے، میں اس ملک کا نام جانتا ہوں، تھوڑی تفصیل بھی جانتا ہوں، جنہوں نے لاہور کے جلسے کے بعد $5 ملین آفر کیے تھے تو عمران خان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اویس توحید صاحب، نون لیگ بھی کیوں فریق بننا چاہ رہی ہے؟ اس کے اندر جی آج محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ایک وکیل بھی ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے ساری کاپیز جو اس کیس کی ہیں وہ لینے کی درخواست کی ہے. ان سے لوگوں کی بات بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم ان کو ایکسپوز کریں گے اور یہ کیس جو ہے ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. تو یہ کیس جو ہے جو پی ٹی آئی کے لیے نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، یہ نادانستی کی طور پہ ہوا ہے. فورن فنڈنگ ہوئی ہے جو لگ بھگ جو ایسی ذرائع ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ 23 کے قریب اکاؤنٹس ہیں. تو اسٹیٹ بینک سے انہوں نے رپورٹ بھی مانگی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک سرجنگ بھی چل رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت کی آن دا نامینیشن آف 2 ممبرز تھرو آرڈیننس بائی دا پریزیڈنٹ عارف الوی. تو اس وقت جو معاملہ یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کیس تو نیا رخ اختیار کرے گا، لیکن نون لیگ بھی اس تالاب میں جمپ مار رہی ہے اور وہاں سے کیچڑ نکالنا چاہ رہی ہے اگر انہیں مل جائے کدال کے ذریعے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر سکتے. رائٹ، اور وہ اس لیے اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. ہارون صاحب، ترکی کی فوج کی جانب سے شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف جو ہے جس طرح سے ایئر اسٹرائکس اور جو بمباری کی گئی ہے، سعودی عرب، ایران، امریکہ یہ فوجی کارروائی کی مخالفت کر رہے ہیں. چین نے کہا ہے کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے. کیا شام پھر سے جنگ کی لپیٹ میں؟
شام کیا جی، اب تو ترکی دباؤ میں آتا نظر آتا ہے. ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا. ٹرمپ کا انجام بھی مجھے الطاف حسین والے لگتا ہے. میں یہ کر دوں گا، میں خدا کے کائنات میں، خدا نے اپنی حکومت کسی کے حوالے تو نہیں کر دی ہے. میں یہ کر دوں گا، میں $10 ملین چاہوں تو افغانستان میں لوگ مار ڈالوں. اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کا مختار نے بنا دیا جاتا. وہ ایک دفعہ اس نے کہا تھا تیمور نے بایزید سے، جب اس نے بایزید کو شکست دی، تو خدا کو کیا سوجی کہ اس نے اپنی دنیا ایک اندھے اور ایک لنگڑے کے سپرد کر دی. لیکن پھر ایسا ہوا تو نہیں. بایزید بھی کہیں نہیں ہے اور تیمور بھی کہیں نہیں ہے، اور اس کے بعد دنیا بدل گئی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ترکی ہمارا حلیف ہے. کوئی کسی قوم نے ہم پاکستانیوں سے اس سے بڑھ کر محبت نہیں کی جتنی ترکی نے. مربت انہوں نے دھمکیاں صحیح ہیں، انڈیا کی بہت بڑی تجارت ہے، مگر ہمارے ساتھ کھڑے رہے. مہاتیر بھی ویسے کھڑے رہے، اور چین بھی بہت کھڑا رہا. ہاں ہماری تو ہر معاملے میں ہمدردیاں ترکوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. لیکن ایک بات ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں، میری بات رائے کی کوئی بہت حیثیت تو نہیں، لیکن جو ٹھنڈے دل سے غور کر کے رائے تو دیانتداری سے دینی چاہیے کہ دیکھیے کرد جو ہیں بیچارے، غلطی انہوں نے بہت بڑی کی ہے کہ باہر سے سپورٹ وہ مانگتے ہیں. 4 ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور بہت مزریبل ان کی زندگیاں رہی ہیں، ان کی کوئی شناخت نہیں ہے. تو صرف طاقت سے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نرمی بھی برتنی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے، ان کو قوم کا حصہ بنانا چاہیے. کرد وہ قوم ہیں جنہوں نے بڑے جلیل القدر لوگ پیدا کیے ہیں. جب عربوں پہ عذاب آیا تھا اور یورپ ان پہ چڑھ دوڑا تھا تو ایک کرد ہی تھا، صلاح الدین ایوبی، جسے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کرد تھا. کرد ہی تھا جس نے عرب دنیا کو بچا لیا تھا، اور اس لیے بچا لیا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ایک آدمی تھا، نہایت عالی ضرب تھا. آج تک یورپ اس کی اخلاقی عظمت کا قائل ہے. تو یہ سب ہم مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ہمدردی سے غور کرنا چاہیے. رائٹ، اور طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں، لیکن یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. شام آپ دیکھیے کہ ملینز جو ہے وہ ریفیوجیز ادھر ادھر ہیں. 3.5 ملین جو ریفیوجیز ہیں وہ ہیں ٹرکی میں. اس وقت جو اردوغان صاحب ہیں اور ٹرکی شامی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، شمال میں یہ علاقہ ہے شام کا، اور یہاں پر ہیں سیریا کے کردز. ان ٹرکی کا یہ موقف ہے کہ ہمارا جو کردز کے ساتھ جو دشمنی ہے PKK جنہیں وہ دہشت گرد کہتے ہیں، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے جو سیرین کردز ہیں. سیرین کردز وہ ہیں جو شیلڈ ثابت ہوئے ہیں شام میں ISIS یا داعش کے خلاف. اس وقت بھی اس علاقے میں جہاں پہ بمباری کر رہے ہیں، جہاں پہ گراؤنڈ آفینسو لانچ کیا ہے، وہاں پر 1000-2000 مختلف ذرائع کے مطابق داعش کے لوگ ہیں، اور اتنی ہی ان کی فیملیز ہیں. تو یہ ڈر ہے کہ ریسرجنس نہ ہو جائے، واپس نہ داعش کا وہاں پہ رول ہو جائے. یہ کرد جو ہیں وہ تنہا اس وجہ سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ پہلے ان کو سپورٹ کر رہا تھا پوری لڑائی میں. اب 900 جو امریکی افواج ہیں انہوں نے انخلا کر دیا ہے. اب ٹرکی ان پہ حملہ کر رہا ہے. تو ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے $ٹریلینز خرچ کیے ہیں، ہم شام میں دوبارہ اس طرح کی جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے. ادھر جو ٹرکی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہ ایک زون بنا رہے ہیں سیف اس 30-35 کلومیٹر میں، اور یہاں پر ہم ان 3.5 جو ملین سیرینز ہیں ان کو بسا دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں شام کے اندر پھر سے جنگ کا خطرہ ہے، ISIS کے ریسرجنس کا پھر سے خطرہ ہے، اور اس کے مضمرات مشرق وسطیٰ پہ پڑیں گے. بڑی بڑی طاقتیں اس میں ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، ہر پوری سعودی عرب ہے، ایران ہے، حزب اللہ ہے، بس آپ نام لیتے رہیں وہ سارے. لیکن بہرحال مسئلے کا حل تو بات چیت ہی سے بہترین نکل سکتا ہے نا. بے شک. اور 23 اکتوبر کو ترکی کے صدر پاکستان بھی آ رہے ہیں. یہ ترکی کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، ہمارے حلیف ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کبھی اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی معیشت زندہ کیا. وہ اردوان کا ذکر کیا شہباز شریف نے کل. اس نے کہا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے اردوان کی حمایت میں، تو اس نے 15 سال میں ان کی معیشت کو بدل ڈالا تھا. اتنی ترقی دی تھی کہ اسے اپنا محسن سمجھتے تو اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے نا. یوں ہی تو نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہاں کون سا اردوان ہے، ہم نے کون سے ایسے کارنامے. چلیں آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.